वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने यौम तासीस तेलंगाना के 10 साल की तकमील के मौके पर 2 जून को मनाए जाने वाले जश्न के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तैयार करदा यौम तासीस तेलंगाना के लोगों को जारी किया। सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में रियासती वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना मॉडल की आज मुल्क भर में तारीफ़ हो रही है। कालेश्वरम जैसे आपाशी प्रोजेक्ट की तामीर के साथ साथ रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के सिर्फ 9 साल के अंदर बरक़ी ज़राअत के शोबे को काफ़ी तरक्की दिलाई। इसके लिए इस लोगों में मुख्तलिफ महकमों की कामयाबियों का अक्स भी पेश किया गया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत अक़लियती तबक़ात की फ़लाह व बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि गंगा जमनी तहज़ीब तेलंगाना की पहचान है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब तहज़ीब के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये हुकूमत का भी मकसद है कि रियासत में बसने वाले हर तबके का फ़र्द अमन के साथ ज़िंदगी गुजारे। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में जैन तबके के रहनुमाओं के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर जैन तबके के रहनुमाओं ने तेलंगाना अक़लियती कमीशन में उन्हें नुमाइंदगी देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने जैन तबके की ख्वाहिश पर जैन भवन की तामीर के लिए उपल भगायत में हुकूमत की जानिब से 2 एकड़ अराज़ी मुख्तस करने और महावीर हॉस्पिटल की अराज़ी को मुफ्त जैन तबके के लिए मुख्तस करने पर भी वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। बाद-अज़ां वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में पानी, ज़मीन और दीगर कुदरती वसाइल पाए जाते हैं, लेकिन 75 साल से इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले इन कुदरती वसाइल से इस्तेफ़ादा करने में नाकाम साबित हुए हैं। गोल्ला और करुमा तबके की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर PCC रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। नागर कर्नूल ज़िला मुस्तक़िम में गोल्ला और करुमा तबक़ात ने बड़े पैमाने पर रैली निकाली और धरना दिया। उन्होंने सदर PCC रेवंत रेड्डी का पुतला नज़रियातिश किया और उनसे मुतालबा किया कि वो बग़ैर किसी शर्त के माज़रत ख़्वाही करें। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने कल शब ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की ताकि उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल हो सके और वो उनके मन की बात सुन सके। राहुल गांधी लारी में ड्राइवर के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक के सफ़र को यकीनी बनाया और इस दौरान उन्होंने ड्राइवर्स के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। कांग्रेस ने इस सिलसिले में वीडियो भी ट्वीट किया। जगतियाल के कोरटला में ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर रैली निकाली। CPM की क़यादत में मकानात के लिए अराज़ियात देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। उन्होंने सरकारी अराज़ियात गरीबों को देने के सिलसिले में हुकूमत के वादे की याद दहानी करवाई। इन ख़वातीन ने संगम में चंद दिन पहले झोपड़ियाँ डाली थीं और अराज़ियात उन्हें देने का मुतालबा किया था। बारिश के मौसम से पहले SNDP के तहत नालों के काम जल्द मुकम्मल करने की मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने हिदायत दी है। उन्होंने जोनल कमिश्नर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। मौसम बरसात से पहले नालों के कामों में तेज़ी पैदा करने पर उन्होंने जोर दिया। ललागुंटा पद्मा कॉलोनी में मूसा नदी के नाले की दीवार टूट गई है। 10 दिनों में इस दीवार की मरम्मत के कामों को मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि SNDP के कामों और शिकायतों पर गूगल मीट कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। टॉलीवुड अदाकारा डिम्पल हयाती के खिलाफ हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अदाकारा और डेविड नामी एक और शख्स के खिलाफ IPS ओहदेदार और ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े के ड्राइवर चेतन कुमार की तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत की बुनियाद पर कार को नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज कर लिया। DCP हेगड़े जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कॉलोनी में हुडा एन्क्लेव में रहते हैं। डिम्पल हयाती और डेविड भी एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अदाकारा डिम्पल हयाती ने सेलार में पार्किंग की जगह पर हेगड़े की सरकारी गाड़ी को तोड़फोड़ करते हुए नुकसान पहुंचाया। इसके बाद DCP के ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
پولیس نے ڈمپل حیاتی اور ڈیوڈ کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے انہیں دفعہ 44 ضابطۂ فوجداری کے تحت نوٹس بھی جاری کی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے سپرنٹینڈنٹ انجینئر اسٹریٹجک نالا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور ان کی ٹیم کے ساتھ بال ریڈی نگر، وراثت نگر، ٹولی چوکی، ندیم کالونی، گنبدان قطب شاہی روڈ علاقوں میں دورہ کرتے ہوئے باکس ٹاگ ڈرین کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ترجیحی بنیادوں پر ان کاموں میں تیزی پیدا کی جائے اور ان کاموں کی موسم برسات کی آمد سے پہلے تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کے ساتھ مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان اور جی ایچ ایم سی کے ارکان کے علاوہ ابتدائی مجالس کے صدور اور معتمدین بھی موجود تھے۔ بہادرپورہ کے مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان نے دارالسلام میں آج سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ 9.40 لاکھ روپے مالیت کے یہ چیکس 13 استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے گئے۔ منی پور میں صورتحال معمول کی طرف لوٹ رہی ہے، تاہم گزشتہ روز امپھال میں تشدد کی اطلاعات ملی ہیں، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔ گزشتہ چند دنوں سے قبائلیوں اور غیر قبائلیوں کے درمیان تصادم کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں دونوں طبقات تشدد کے واقعات میں ملوث ہیں۔ نیم فوجی دستوں اور سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کے بعد صورتحال قابو میں آئی ہے۔ کئی مقامات پر دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بی ایس ایف نے پنجاب کے امرتسر میں 4 دنوں کے دوران پاکستان کے 5ویں ڈرون کو پکڑا۔ یہ ڈرونز ہندوستانی علاقے میں بین الاقوامی سرحد پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اس ضبط شدہ ڈرون میں 2.1 کلو منشیات تھی۔ بی ایس ایف نے ڈرون کو مار گرایا تھا۔ ایم پہاڑی علاقے میں پولیس کی جانب سے کمیونٹی میٹنگ اور سائبر بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پولیس عہدیداروں نے کہا کہ پولیس علاقے کے لا اینڈ آرڈر کے مسائل کے حل کو یقینی بنائے گی۔ ساتھ ہی نوجوانوں کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے باز رہنے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ اس موقع پر کہا گیا کہ اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو بلا جھجک پولیس سے رجوع ہوں۔ کمشنر پولیس سائبر آباد اور ڈی سی پی راجندر نگر کی ہدایت پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ونستھلی پورم میں ایک مکان پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے گانجے کے پودوں کا پتہ چلایا۔ ایل بی نگر ایس او ڈی پولیس نے یہ کارروائی کی۔ پولیس نے غیر قانونی طور پر پودوں کو اگانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم گانجے کے نشے کا عادی تھا۔ ریاستی وزیر برائے افزائش مویشیاں تلسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ 9 جون کو دمہ کے مریضوں کو مچھلی کی دوا دی جائے گی۔ تلسانی سرینیواس یادو نے بتھنی برادران سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے سی ایم کے سی آر کے احکامات کے مطابق تمام تر سہولیات مہیا کروائی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کی دیگر ریاستوں اور دیگر ممالک سے بھی لاکھوں لوگ مچھلی میں دی جانے والی دوا حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ وزیر نے عوام کو کسی بھی پریشانی سے محفوظ رکھنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور محکمہ سمکیات کی جانب سے مچھلیاں دستیاب کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 25 مئی کو نامپلی نمائش گراؤنڈ پر تمام محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔
تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم نے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈہ پہنچ کر حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے عازمین حج کی روانگی اور واپسی کے لیے حج ٹرمینل کا معائنہ کیا۔ حیدرآباد شہر سے عازمین حج کا پہلا قافلہ 7 جون کو روانہ ہو رہا ہے اور 22 جون تک قافلوں کی روانگی جاری رہے گی۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے اس بار تلنگانہ کے لیے وستارا ایئر لائنز کی خدمات کا تعین کیا ہے۔ حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم نے حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ کے ہمراہ شمشاباد ایئرپورٹ پہنچ کر حج ٹرمینلز کا معائنہ کیا اور حکام کو حجاج کی سفر مقدس پر روانگی اور آمد کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے اراکین سید نظام الدین، سید غلام احمد، حمید پٹیل کے علاوہ جی ایم آر آپریشن مینیجر سمیت کپور، جی ایم آر مینیجر راکیش کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ پرانے شہر کے اسرا اسپتال میں عازمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کیمپ منعقد کیا گیا۔ ریاستی حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم اور AIMIM یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے ٹیکہ اندازی کیمپ کا افتتاح کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے عازمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کا مفت انتظام کیا جا رہا ہے۔ تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز اور سرکاری اسپتالوں میں ٹیکہ اندازی کی سہولت مہیا کروائی گئی ہے۔ شہر کے معروف اسپتالوں میں شمار کیے جانے والے اسرا اسپتال میں بھی عازمین کے لیے ٹیکہ اندازی کیمپ لگایا گیا۔ یاقوت پورہ MLA سید احمد پاشا قادری اور حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم نے اس کیمپ کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں عازمین کو خوراک بھی پلائی۔ اس پروگرام میں حج کمیٹی کے اراکین، اسرا اسپتال کے ڈاکٹرز، عملے کے علاوہ حج کمیٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر برائے سینماٹوگرافی تلاسانی سرینواس یادو نے TUWJF کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی پہلی قومی کانفرنس کا تشہیری پوسٹر جاری کیا۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے پہلی قومی کانفرنس 28 مئی کو حیدرآباد کے ماساب ٹینک علاقے میں واقع خواجہ مینشن فنکشن ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ قومی کانفرنس اردو کی بقا کے لیے جدوجہد کرنے والے اردو صحافیوں کو متحد کرنے، اردو صحافیوں کے مسائل حکومت کے علم میں لانے، صحافیوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں رہنمائی کرنے کے مقصد سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے تشہیری مہم زور و شور سے جاری ہے۔ آج TUWJF کے جنرل سیکرٹری سید غوث محی الدین پر مشتمل ایک وفد نے تلنگانہ کے وزیر برائے سینماٹوگرافی تلاسانی سرینواس یادو سے ملاقات کی اور انہیں اردو صحافیوں چلو چلے حیدرآباد کے عنوان سے منعقد ہونے والی پہلی قومی کانفرنس کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر وزیر نے کانفرنس کا تشہیری پوسٹر بھی جاری کیا۔ رسم اجرائی کے موقع پر نائب صدور حبیب علی الجیلانی، عظمت علی شاہ کے علاوہ خازن M.A. محسن و دیگر بھی موجود تھے۔ ریاست جھارکھنڈ میں ایک 27 سالہ خاتون نے بیک وقت 5 لڑکیوں کو جنم دیا ہے۔ جڑواں بچے تولد ہونا یوں تو ایک عام بات ہے، بعض صورتوں میں 2 سے زائد بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے، جن میں سے 1 یا 2 صحت مند اور باقی کمزور پائے جاتے ہیں، لیکن جھارکھنڈ کی انیتا کماری نے رانچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے شعبے امراض نسواں میں 5 بچوں کو جنم دیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ماں اور بچے دونوں صحت مند ہیں، تاہم وزن کم ہونے کی وجہ سے بچوں کو NICU میں رکھا گیا ہے۔ اسپتال کے حکام کا کہنا تھا کہ رمس اسپتال کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ UT عبدالقادر کرناٹک قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے پر فائز ہونے والے پہلے مسلم قائد ہیں۔ کانگریس حکومت نے عبدالقادر کے نام کو خطیت دے دی ہے۔ جنوبی کرناٹک ضلع سے تعلق رکھنے والے UT عبدالقادر 5 مرتبہ رکن اسمبلی رہ چکے ہیں۔ آج انہوں نے اسپیکر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کی اور ان کا انتخاب بلا مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 66 ارکان اسمبلی والے BJP اور 19 ارکان اسمبلی پر مشتمل JDS نے اس عہدے کے لیے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا ہے۔ کرناٹک قانون ساز اسمبلی کا 3 روزہ اجلاس پیر کو نومنتخب اراکین اسمبلی کی حلف برداری کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ بدھ کے روز UT عبدالقادر کے اسپیکر کا عہدہ سنبھالنے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ عبدالقادر کابینہ میں جگہ پانے کی توقع کر رہے تھے، لیکن پارٹی کے اس فیصلے پر انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر تو کوئی بھی شخص بن سکتا ہے، لیکن قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر کا عہدہ ملنا بڑی بات ہے۔ کانگریس کے اس اقدام کو مسلمانوں کے تئیں اظہار تشکر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں
مسلمان رائے دہندوں نے کانگریس کی بی جے پی کے خلاف جیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایم کیو پلازا نامی عمارت میں چلائے جا رہے حقہ پارلر پر چھاپہ مارتے ہوئے 16 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے درگاہ یوسفین نامپلی چوراہے کے قریب ایم کیو پلازا کی پہلی منزل پر چلائے جا رہے حقہ پارلر پر چھاپہ مارا۔ یہ حقہ پارلر صرف رات کے اوقات میں چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹاسک فورس عملے نے دعویٰ کرتے ہوئے 16 افراد کو حراست میں لیا ہے، تاہم حقہ پارلر کا مالک فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ گرفتار افراد کو مزید تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس کی جانب سے حبیب نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال کے شعبہ اطفال میں برسر خدمات ایک ڈاکٹر کی حرکت قلب بند ہو جانے سے موت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کریم نگر ضلع کے حضور آباد کے رہنے والے فنیندرا گاندھی اسپتال میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ 5 ماہ پہلے ان کی شادی کاماریڈی کے سرکاری اسپتال میں خدمات انجام دینے والی ایک گائنیکالوجسٹ سے ہوئی تھی۔ الگ الگ مقامات پر خدمات انجام دے رہے دونوں ڈاکٹرز ہفتے کے اختتام پر حیدرآباد میں ملاقات کرتے تھے۔ اس نوبہتا جوڑے نے پدما راؤ نگر کے انٹرنیشنل ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر فنیندرا جب اپنی اہلیہ کو کاماریڈی روانہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، انہوں نے اس وقت دل میں درد محسوس ہونے کی شکایت کی۔ ان کی اہلیہ نے فوری انہیں گاندھی اسپتال منتقل کیا، تاہم انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے 2000 روپے کے کرنسی نوٹوں کو واپس لینے کے فیصلے کے بعد ہندوستان بھر میں زیادہ تر شہری اپنے پاس موجود 2000 کے کرنسی نوٹوں کو استعمال میں لانے کے لیے پیٹرول پمپس کا رخ کر رہے ہیں۔ آر بی آئی نے 2000 روپے کے کرنسی نوٹ تبدیل کروانے، اسے بینک میں جمع کروانے کے لیے 30 ستمبر تک کا وقت دیا ہے، لیکن سال 2016 میں ہونے والی نوٹ بندی کے بعد جس طرح کی صورتحال دیکھی گئی تھی، اسی طرح کی صورتحال اب بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عوام تشویش میں مبتلا دیکھی جا رہی ہے۔ 2000 کی نوٹ عام شہریوں کے پاس بھی پائی جا رہی ہے، جو کہ شاید انہوں نے ہنگامی حالات کے لیے جمع کی تھی، لیکن حکومت کے اس فیصلے کے بعد وہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور اپنی نوٹوں کو پیٹرول پمپ پر استعمال کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ ملک کے تمام پیٹرول پمپس پر یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آر بی آئی کی جانب سے نوٹ واپس لینے کے اعلان کے بعد سے پیٹرول پمپوں پر 2000 روپے کے نوٹوں کی ادائیگی معمول سے 5 گنا زیادہ ہوئی ہے۔ پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر راجندر سنگھ داسو نے بتایا ہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں صرف 100 روپے کا پیٹرول بھروا کر 2000 روپے کی نوٹ دے رہے ہیں۔ پیٹرول پمپس مالکان کو عوام کو رقم لوٹانے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و ملکاجگیری رکن پارلیمان ریونت ریڈی نے TUWJF کی مجوزہ قومی اردو کانفرنس کے تشہیری پوسٹر کی اجرائی عمل میں لائی۔ اردو صحافیوں کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے پہلی قومی اردو کانفرنس 28 مئی کو منعقد کی جا رہی ہے۔ TUWJF کے جنرل سیکرٹری سید غوث محی الدین، نائب صدور حبیب علی الجیلانی، سید عظمت علی شاہ اور خازن M محسن پر مشتمل وفد نے TPCC سربراہ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے قومی کانفرنس اردو صحافیوں چلو چلیں حیدرآباد کے تشہیری پوسٹر کو جاری کیا۔ واضح ہے کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کی دیگر ریاستوں جیسے مہاراشٹر اور کرناٹک سے بھی اردو صحافیوں کی کثیر تعداد کے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی توقع ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے خواہش مند حضرات کو 25 مئی سے پہلے ایک گوگل فارم پر کرتے ہوئے رجسٹریشن کروانا ہوگا۔ منتظمین نے مجوزہ کانفرنس یا پھر رجسٹریشن کے عمل سے متعلق کسی بھی معلومات کے لیے فون نمبرز 9666306933، 9885157378 یا پھر 9985937610 پر رابطہ کرنے کی خواہش کی ہے۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 8واں روبرو ملاقات پروگرام 27 اور 28 مئی کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ عتیق احمد چیئرمین، سیدنا
زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بتایا کہ 2 روزہ روبرو ملاقات پروگرام عیدگاہ حضرت عبدالقدوس متصل مسجد خادریہ ملرس روڈ بنگلور پر منعقد ہوگا۔ ہر شعبہ حیات سے وابستہ افراد اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ قبل ازیں ذمہ داران کا ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا جس میں سید عبد المعروف قادری و دیگر نے شرکت کی۔ منتظمین نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے سول سروسز 2022 امتحانات کے نتائج جاری کیے ہیں۔ ملک بھر سے کل 933 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج جاری کیے گئے نتائج کی خاص بات یہ رہی کہ ملک کی الگ الگ ریاستوں کی لڑکیوں نے پہلے 4 رینک حاصل کیے ہیں۔ یو پی کی اشیتا نے پہلا، جبکہ گریما لوہیا نے دوسرا، تلنگانہ کی اما ہارتی نے تیسرا رینک حاصل کیا ہے۔ اما ہارتی نارائن پیٹ کے SCN وینکٹیشورلو کی بیٹی ہیں۔ نتائج میں تلنگانہ اور AP کے کئی امیدوار منتخب کیے گئے ہیں، جن میں S سری سائی ہرشیت، ای سیوا ماروتی ریڈی، BVS پون دتا، HS بھارنا، سائی پدانو و دیگر شامل ہیں۔ 933 منتخب امیدواروں میں 30 مسلمان بھی شامل ہیں، جن میں سے وسیم احمد بٹ نے 7واں رینک حاصل کیا ہے۔ ملک کے 30 مسلمان لڑکے اور لڑکیاں IAS، IPS، IFS اور IRS بن جائیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ 933 امیدواروں میں سے 345 جنرل کوٹا، 99 EWS، 263 OBC اور 154 SC اور 72 ST امیدوار منتخب کیے گئے ہیں۔ مینس کوالیفائرز کا انٹرویو اس سال جنوری سے مئی تک پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے کیا گیا تھا، جس کے بعد آج نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے حجاج اکرام کی مدینہ منورہ روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ سفیر ہند ڈاکٹر سہیل اعجاز نے مدینہ منورہ پہنچنے والے عازمین کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ملک سے 14 طیاروں کے ذریعے کل 4448 عازمین سفر مقدس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 8 دن قیام کرنے کے بعد یہ عازمین مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ عازمین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ عازمین کی خدمت کے لیے حج آفیسرز اور طبی عملے کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ جاریہ سال 1,75,025 ہندوستانیوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں سے 1,40,020 بذریعہ حج کمیٹی اور حج گروپس کے ذریعے 35,005 حجاج مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ حج کمیٹی کی جانب سے روانہ ہونے والے افراد کو عزیزیہ میں رہائش کی سہولت مہیا کروائی گئی ہے اور انہیں حرم شریف جانے کے لیے ایک خصوصی بس بھی مہیا کروائی جائے گی۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ، ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر، فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن۔ اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے، تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئر سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد، سیل نمبر 9849715954۔